मुबश्शिर वॉइस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबश्शिर वॉइस के प्यारे नाजरीन, एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास अलकन नाम के गांव का एक नौजवान हाजिर हुआ जो कि मज़हब से मुसलमान था, लेकिन अलकन गांव पूरे का पूरा हिंदुओं का था। उस गांव के जितने भी रिहायशी थे वो सारे हिंदू थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर होते ही उस नौजवान ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, अलकन नामी गांव के अंदर सारे हिंदू रहते हैं और चांद घर मुसलमानों के हैं। सुल्तान मुअज़्ज़म, उन हिंदू की गांव के अंदर एक मंदिर बनाया गया है जो कि तकरीबन 50 से 60 साल पुराना है, लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म, आज उसे 50-60 साल गुजर गए, लेकिन उस मंदिर के अंदर आज से पहले ऐसा हादसा कभी पेश नहीं आया, ऐसा वाक़या कभी नहीं हुआ जिसने पूरे हिंदुओं को हिला के रख दिया। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, ऐ नौजवान, क्या हुआ? उस नौजवान के बताने का अंदाज कुछ इस तरह का था कि सारे दरबारी उस नौजवान की बातें सुनकर तजस्सुस में पड़ गए, हत्ता कि खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी उसकी बात को बड़े गौर से सुनने लगे। उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, आज से 20 दिन पहले मामूल की तरह हिंदू पंडित अपने बुत यानी कि अपने झूठे खुदा के कदमों में दूध डाल रहा था। सुल्तान मुअज़्ज़म, उस पंडित की एक 15 साला बेटी है और आज तक उसने अपनी बेटी को उस पंडित ने मंदिर में नहीं आने दिया, लेकिन उस दिन किसी वजह से उसकी बेटी उसके पीछे मंदिर के अंदर जा पहुंची तो उसका बाप भगवान के कदमों में दूध डाल रहा था। उसने अपने बाप से कहा, बाबा, आप इस खुदा को कहते क्यों नहीं कि ये दूध पिए, आप तो इसके कदमों में डाल रहे हैं। तो पंडित ने कहा, बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो पत्थर का बना बुत है, ये कैसे दूध पी सकता है? ये सुनकर उस लड़की ने अपने बाप से दूध का लोटा लिया और उस बुत को कहने लगी, तुम दूध पियो। लेकिन बुत बेजान था, वो कैसे दूध पीता? लड़की आधा दिन उस बुत के आगे बैठी रही और कहती रही, दूध पियो, लेकिन उसने दूध ना पिया। अचानक उसने पत्थर के बुत पर सर मारना शुरू कर दिए और कहा, अगर तुमने दूध ना पिया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। सुल्तान मुअज़्ज़म, वो खुद को जख्मी कर रही थी तो इतने में एक बूढ़ा बुजुर्ग उस मंदिर के पास से गुजरा तो उसने लड़की को सर मारते हुए देखा तो वो उस बुत के पास आया और आकर उसके कान से पकड़ा और कहा, दूध पी लो। सुल्तान मुअज़्ज़म, गांव के लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उस बूढ़े बुजुर्ग के कहने पर उस बुत के अंदर जान आ गई और उसने दूध पी लिया और उसके बाद बेजान हो गया। सुल्तान मुअज़्ज़म, समझ नहीं आ रही कि आखिर उस बुत के अंदर कोई राज था फिर उस बूढ़े बुजुर्ग के हाथों में, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन है, कहाँ रहता है, वो उस गांव के अंदर नया नया है। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बहुत हैरान हुए और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने हकीकत का पता लगाने के लिए हाथ में एक दूध का लोटा लिया और उस बुत के पास पहुंचे तो अचानक सुल्तान के कानों में, दोस्तों ये वाक़या असल में कुछ इस तरह का है कि मिस्र के अंदर एक छोटे से जजीरे के अंदर एक गांव आबाद था और उस गांव का नाम अलकन गांव था। और उस गांव के बारे में हैरत और मुनफरिद बात ये थी कि पूरे मिस्र के अंदर वो अलकन नामी गांव वाहिद गांव था जिसके अंदर सारे के सारे हिंदू आबाद थे। दोस्तों, बहुत सी रिवायात में ये मिलता है कि मिस्र के अंदर कोई हिंदू आबाद ही नहीं था, लेकिन बहुत सी रिवायात में इस अलकन नामी गांव के बारे में लिखा गया है। असल में इस गांव की हकीकत ये है कि इससे पहले मिस्र के अंदर कोई हिंदू नहीं रहता था और ना ही कोई मंदिर था, लेकिन 50 से 60 साल पहले एक काफिला फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ रवाना हो रहा था। उस काफिले के अंदर बहुत से सियाह, कुछ ताजिर और कुछ कारोबारी सौदागर मौजूद थे और वो काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था।
اسی دوران ایک قافلہ جس کے اندر زیادہ تر سیاح تھے وہ فلسطین سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ راستے میں اچانک ہندوستان کی طرف جانے والے قافلے پر ڈاکوؤں کے ایک بڑے گروہ نے حملہ کیا، جو کہ اس ڈاکوؤں کا سردار مسلمان تھا اور وہ ہندوؤں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ لہٰذا اس ڈاکو کے سردار نے حکم دیا کہ ان ہندوؤں میں سے نہ ہی کوئی مرد نہ ہی کوئی عورت بچے گی، سب کی سب کو مار کر ان کی مال دولت کو لوٹ لو۔ سردار کے حکم پر چھوٹے ڈاکو نے قافلے پر حملہ کیا اور چند ہی لمحوں کے اندر قافلے کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، لیکن بدقسمتی سے صرف ایک ہندو عورت اور مرد اس حملے سے بچ کر نکل پڑے، جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ وہ اپنا مال اور کھانے پینے کے لیے جو اشیاء انہوں نے راستے کے لیے رکھی تھی وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اب ان کو آبادی کی تلاش تھی جہاں وہ جا کر اپنا سر چھپا سکیں اور کچھ کھانے پینے کے لیے تلاش کر سکیں۔ اب وہ دونوں میاں بیوی دوڑ رہے تھے کہ اچانک وہ ایک ایسے راستے پر جا کر پہنچے جہاں سے پہلے ایک قافلہ گزر کر گیا تھا، جو کہ وہ قافلہ فلسطین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہندو بہت سمجھدار تھا اور قافلے کے نشانات کو دیکھ کر اسے پتہ چل گیا کہ یہاں سے قافلے کو گزرے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا۔ ہم اگر کوئی اور مختصر راستہ لے لیں تو ہم اس قافلے کے آگے جا پہنچیں گے، لہٰذا ہم اپنے وطن تو نہیں پہنچ سکیں گے لیکن ہماری جان بچ جائے گی۔ لہٰذا ان دونوں نے ایک مختصر سا راستہ لیا اور فلسطین سے مصر کی طرف جانے والے قافلے کے اندر جا پہنچے۔ جب قافلے کے لوگوں نے ہندو مرد اور عورت کو دیکھا تو انہوں نے کہا، تم یہاں کیسے پہنچے اور تم ہمارے قافلے کے آگے کیوں آ کر کھڑے ہو گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم پر ایک ڈاکوؤں کے گروہ نے حملہ کیا اور کوئی بھی ہندو نہیں بچا، لہٰذا آپ ہم پر رحم کریں۔ ہم نے مسلمانوں کے بارے میں سنا ہے، وہ بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ آپ ہمیں اپنے قافلے کے ساتھ لیں، مصر لے کر چلیں۔ اگر ہمیں موقع ملا تو پھر ہم مصر سے ہندوستان چلے جائیں گے، لیکن اگر موقع نہ ملا تو ہمارے جتنے بھی رشتہ دار تھے وہ اس حملے کے اندر مارے گئے۔ اب ہم ہندوستان جا کر کیا کریں گے؟ لہٰذا ہم مصر کے اندر ہی مقیم ہو جائیں گے۔ قافلے کے لوگوں نے ان کو اجازت دے دی اور وہ اس قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ وہ گزرتا رہا اور قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ قافلے کے اندر موجود تاجروں نے اس ہندو مرد اور عورت پر رحم کھایا اور ان کو بہت سارا مال دے دیا، کھانے پینے کی اشیاء دی، پہننے کے لیے قیمتی سے قیمتی لباس دیے۔ جب قافلہ مصر کے شہر اسکندریہ کے اندر پہنچا تو سارے تاجر اپنی اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ تو اب اس ہندو مرد اور عورت کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ان دونوں نے 2-3 بار تو بازار کے ایک کونے میں گزار دیے، لیکن اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا مذہب ان سے الگ ہے، لہٰذا ہمیں اپنا خیمہ کسی ایسی جگہ لگانا چاہیے جہاں ہم مسلمانوں کو تکلیف نہ دیں۔ لہٰذا انہوں نے بازار سے ایک خیمہ خریدا اور جا کر ایک سنسان وادی میں لگا دیا، اور اب وہ اپنی زندگی کا گزر بسر وہاں کرنے لگے اور وقت گزارنے لگے۔ اور اس ہندو مرد اور عورت کا ایک بچہ پیدا ہوا اور ان کی نسل بڑھنے لگی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں اس ہندو مرد اور عورت کی نسل سے بہت بڑا گاؤں آباد ہو گیا، جس گاؤں کو الکن نامی گاؤں کہتے ہیں، اور وہ گاؤں تقریباً 200 سال پرانا گاؤں تھا۔ اور اس بات کو بہت سے یورپی، عیسائی اور مسلمان مورخین نے نقل بھی کیا ہے، اور الکن نامی گاؤں کا اکثر کتابوں میں بھی ذکر ملتا ہے۔ اس گاؤں کی وجہ شہرت ایک مندر بنا تھا جو کہ اس گاؤں کے درمیان میں موجود تھا، اور اس مندر نے اس گاؤں کو پورے علاقے کے اندر مشہور کر دیا تھا۔ وقت گزرنے لگا، اب ہندو نے اس گاؤں کے اندر اپنی عبادت کے لیے ایک مندر بھی بنا دیا اور اس کے اندر ایک بت رکھ دیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران بھی ہندوؤں اور نہ ہی عیسائیوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے سے روکا گیا، اور اس کے بعد
جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مصر کا تختہ سنبھال لیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عیسائیوں کو حکم دیا کہ تم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر تم مسلمانوں کو ذرا بھی تکلیف پہنچائی اور تم نے ہمارے دین اسلام کے خلاف ذرا بھی سازش کی تو اس کا انجام موت ہوگا۔ اور اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے عیسائیوں کا دل جیت کر ان کو مسلمان کر دیا تھا۔ اس الکا نامی گاؤں کے اندر اس مندر کو بنے ہوئے تقریباً 50 سے 60 سال گزر گئے، اور ہر دور کے اندر ایک پنڈت گاؤں کے اندر موجود ہوتا جو کہ اس مندر کی دیکھ بھال کرتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور سلطنت تھا، اور اس الکا نامی گاؤں کے اندر ایک پنڈت تھا جس کی عمر تقریباً 40 سے 50 سال تھی، اور وہ اس مندر کی دیکھ بھال کرتا۔ اس پنڈت کی ایک 15 سال کی نوجوان بیٹی تھی۔ اس پنڈت کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا تھا کہ بے شک میں اپنی بیٹی کو تمہارے پاس امانت کے طور پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن میری آخری خواہش یہی ہے کہ تم میری بیٹی کو کبھی بھی اس مندر کے اندر نہیں لے کر جاؤ گے، کیونکہ یہ سب سے مختلف ہے۔ اور پنڈت خود سارا دن اس مندر کے اندر گزارتا، لیکن اپنی بیوی کی آخری وصیت کے مطابق اس نے اپنی بیٹی کو حکم دے رکھا تھا کہ بیٹی تم نے اس مندر کے اندر کبھی نہیں آنا، حتیٰ کہ اس الکا نامی گاؤں کے مرد و خواتین ہندو جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے، لیکن اس پنڈت کی بیٹی اس مندر کے اندر کبھی نہ جاتی۔ بہت سارے ہندو اس پنڈت پر اعتراض کرتے تھے کہ جو ہندو کے پورے مندر کا پنڈت ہے اس کی بیٹی خود مندر کیوں نہیں جاتی؟ کیا یہ ہمارے مذہب کا مذاق اڑاتی ہے؟ تو پنڈت انہیں باتوں ہی باتوں میں ٹال دیتا اور انہیں یہ نہ بتاتا کہ اس کی بیوی نے اپنی بیٹی کو مندر کے اندر جانے سے مرتے وقت منع کیا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور اس پنڈت کی بیٹی دیکھتی کہ اس کا باپ ہر روز گائے کا دودھ دوہتا اور ایک برتن میں ڈال کر مندر لے جاتا۔ وقت گزرنے لگا اور ایک دن اس کی 15 سالہ بیٹی نے اپنی باپ پنڈت سے کہا، بابا آپ ہر روز یہ دودھ کہاں لے کر جاتے ہیں؟ تو پنڈت مسکرانے لگا اور کہا، بیٹی یہ دودھ میں اپنے بھگوان کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا کیا آپ کا بھگوان دودھ پیتا ہے؟ تو یہ سن کر پنڈت مسکرانے لگا اور کہا، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک پتھر کا بت کیسے دودھ پی سکتا ہے؟ تو یہ سن کر اس کی بیٹی نے کہا، بابا حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ ایک پتھر کے بت کی پوجا کرتے ہیں اور وہ کچھ بولتا بھی نہیں، کچھ کھاتا بھی نہیں، تو وہ آپ کی مدد کیسے کرتا ہے؟ وہ آپ کی خواہشات کو کیسے پورا کرتا ہے؟ تو یہ سن کر اس پنڈت نے اپنی بیٹی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بیٹی ایسے لفظ دوبارہ منہ سے مت نکالنا، اگر گاؤں کے کسی آدمی نے سن لیا تو وہ آپ کو زندہ مار دیں گے اور مجھے بھی اس مندر سے نکال دیں گے جس مندر سے ہمارے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو رہا ہے۔ اب اگلا دن ہوا تو پنڈت کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا، بابا جان آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بھگوان دودھ نہیں پیتا، لیکن کل میں خود اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال کر آپ کے بھگوان کے پاس جاؤں گی اور اسے کہوں گی کہ تم دودھ پی لو، اور اگر اس نے دودھ نہ پیا تو آپ مجھے اپنی بیٹی نہ کہنا۔ یہ سن کر پنڈت نے کہا، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ پتھر کا بت کیسے دودھ پی سکتا ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا میں آپ کو دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ یہ سن کر پنڈت بڑا حیران ہوا اور کہا، بیٹی یہ بچوں کا کھیل نہیں، تم اس معاملے میں نہ ہی پڑو تو بہتر ہے، اور دوسری بات کہ تم 15 سال کی ہو چکی ہو اور میں نے تمہیں آج تک اس مندر کے اندر گرد بھٹکنے بھی نہیں دیا، تم اس مندر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اکلوتی بیٹی نے اس بات پر ضد کر لی کہ میں دودھ لے کر آپ کے بھگوان کے پاس جاؤں گی اور اسے دودھ پلاؤں گی۔ یہ سن کر پنڈت بڑا پریشان ہوا، لیکن اپنی اگلوتی 15 سال کی بیٹی کی بات سے انکار نہ کر سکا۔ اب پنڈت کی بیٹی نے کہا، بابا آپ یہاں
گھر پر میرا انتظار کریں، ابھی میں جاتی ہوں اور اس بھگوان کو دودھ پلا کر آتی ہوں۔ اس لڑکی نے دودھ نکالا اور برتن میں لے کر مندر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ مندر کے اندر دروازے پر پہنچی تو اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے بت کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس بت کے آگے جا کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، اے بھگوان دودھ پی لو، اے بھگوان دودھ پی لو۔ وہ بہت ساری دیر کہتی رہی، لیکن اس بت کے اندر نہ ہی کوئی جان تھی، نہ ہی کوئی آواز اور نہ ہی کوئی حرکت۔ لہٰذا وہ کہتی رہی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تو اتنے میں اس لڑکی نے کہا، اگر تم نے دودھ نہ پیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ لیکن پھر بھی اس پتھر کے بنے ہوئے بت سے کوئی آواز نہ آئی۔ جب تھوڑی دیر اور گزری تو اس لڑکی نے اس بت پر سر مارنا شروع کر دیا اور کہا، اگر تم نے دودھ نہ پیا تو میں اپنا سر پھوڑ دوں گی۔ لیکن پھر بھی اس بت کے اندر کوئی حرکت نہ ہوئی اور نہ ہی اس نے دودھ پیا۔ تو اب وہ لڑکی شدت سے اپنا سر اس بت پر مارنے لگی اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا جو کہ اس کے پورے جسم پر بہہ گیا تھا۔ تو اتنے میں ایک بزرگ اس مندر کے ساتھ والی گلی سے گزر رہے تھے اور وہ آواز بڑی آسانی سے سن رہے تھے کہ اس مندر کے اندر کوئی لڑکی بت سے کہہ رہی ہے کہ اے خدا تم دودھ پی لو، لیکن وہ نہیں پی رہا اور وہ زور زور سے سر مار رہی تھی۔ تو وہ فوراً مندر کے اندر داخل ہوا اور اس نے بت کے کان سے پکڑ کر کہا، اے بت تم دودھ پی لو۔ اور اس بت کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور اس بت نے اس لڑکی کے ہاتھ سے دودھ لیا اور پی لیا۔ وہ لڑکی بڑی خوش ہوئی اور اس نے وہ خالی برتن اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ گاؤں سے گزر رہی تھی تو گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس کے جسم پر بہت سارا خون لگا ہوا ہے۔ اور وہ لڑکی اپنے گھر کے اندر پہنچی تو تھوڑی دیر کے بعد اس پنڈت کے دروازے پر سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا، ہم تیرے پیچھے بیٹھ کر اپنے بھگوان کی پوجا کرتے ہیں اور تیری بیٹی سریعام دن کے وقت کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کے آئی ہے، لہٰذا تم اپنی بیٹی کو اس گاؤں سے نکال دو ورنہ تمہیں ہم اس مندر سے بھگا دیں گے۔ یہ سن کر پنڈت کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گاؤں والے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے کہا، اے گاؤں والو یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا، تیری بیٹی کے جسم پر بہت سارا خون لگا ہوا تھا اور یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے اور یہ اپنی عزت گنوا چکی ہے۔ تو اس پنڈت کی بیٹی نے کہا، اے گاؤں والو تم ہوش میں آؤ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا میں بت کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ یہ سن کر پنڈت نے اپنی بیٹی کو کہا، بیٹی یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی میں اس پتھر کے بت نے دودھ پی لیا؟ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، اے پنڈت ہمیں بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں، کیا پتھر کا بت بھی دودھ پی سکتا ہے؟ تو گاؤں کے لوگوں سے اس پنڈت کی بیٹی نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں تو کل میرے ساتھ چلنا، تم سب گاؤں والوں کے سامنے میں اس بت کو دودھ پلاؤں گی۔ یہ سن کر گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے اور کہا، اے پنڈت کل اگر تیری بیٹی کے کہنے کے مطابق ہمارے بھگوان نے دودھ نہ پیا تو اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ تیری بیٹی نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے ناٹک کیا ہے۔ تو پنڈت کی بیٹی نے کہا، تم کل کا انتظار کرو، سب حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ صبح ہوئی تو سارے گاؤں والے پنڈت کی بیٹی کے ساتھ مندر کے اندر پہنچے۔ سارے گاؤں والے بڑے حیران تھے کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر کا بنا بت کیسے دودھ پی سکتا ہے۔ ادھر پنڈت کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں دودھ کا برتن لیا اور اس بھگوان کے آگے بیٹھ گئی اور کہا، اے بھگوان یہ دودھ پیو۔ لیکن اس بت کے اندر نہ ہی کوئی حرکت ہوئی اور نہ ہی کوئی جواب ملا۔ اس نے 3 مرتبہ کہا لیکن پھر بھی اس نے دودھ نہ پیا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، ہم نے کہا تھا نا کہ تیری بیٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ تو اتنے میں اس کی بیٹی نے اس بت کو کہا، اے بھگوان میری عزت بچا لے، کل تو نے دودھ پی لیا، آج میری عزت پر بنی تو تم نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، تم نے آج دودھ نہ پیا
تو میری عزت برباد ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی اس بت کے اندر سے کوئی آواز نہ ہی اور نہ ہی کوئی جواب ملا۔ تو اتنے میں پھر اس لڑکی نے کہا، اے بھگوان، تم دودھ پی لو، ورنہ میں اس بوڑھے بزرگ کو بلا لوں گی جس نے تیرے کان سے پکڑ کر دودھ پلایا تھا۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے اور پنڈت حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا بزرگ ہے جس نے اس پتھر کے بنے بت کے کان سے پکڑ کر اسے دودھ پلایا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے پوچھا، اے لڑکی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کون بزرگ ہے؟ تو اتنے میں اس گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا بزرگ جس کے ہاتھ میں عصا، سر پر پگڑی، وہ مندر کے دروازے پر کھڑا ہے، اور اتنے میں وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بت کے قریب آ گیا۔ اس بوڑھے بزرگ نے بت کے کان سے پکڑا اور کہا، دودھ پی لو۔ جیسے اس نے کہا، اس بت نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سارے گاؤں والے حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، اے بابا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ اور ایسی آپ کے پاس کون سی طاقت ہے کہ جس نے اس پتھر کے بنے بت کو دودھ پینے پر مجبور کر دیا؟ تو اس نے کہا، اے لوگو، یہ بات تم نہیں سمجھ سکتے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، لہٰذا ان سب چیزوں کے پوچھنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی بڑی منتیں کی، لیکن وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب پورے الکند گاؤں کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی کہ ایک انسان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس نے ایک پتھر کے بنے بت کو دودھ پلانے پر مجبور کر دیا۔ اور جب یہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیلی تو ایک نوجوان جو کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اس گاؤں کے اندر رہتا تھا، جو کہ مسلمان تھا، اس نے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ سنی تو وہ بڑا حیران ہوا، اور جب اس نے تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ ایک بوڑھے بزرگ نے مندر کے اندر موجود بت کو دودھ پلوایا۔ اس بوڑھے بزرگ کو تلاش کرنے کی اس نے پوری کوشش کی، لیکن وہ اس کو تلاش نہ کر سکا۔ لیکن اب اس کے دل میں تجسس ہونے لگا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا۔ اگر اس راز سے پردہ اٹھ گیا تو اس گاؤں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اگر وہ مجھے بوڑھا بزرگ مل گیا تو میں اس بوڑھے گاؤں کی تقدیر بدل سکتا ہوں۔ اسی دوران ایک قافلہ اسکندریہ سے کہرا شہر کی طرف جا رہا تھا، تو جب اس بات کی خبر اس نوجوان کو لگی تو وہ بھی اس قافلے کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ کہرا کے اندر اس نوجوان کا ایک دوست تاجر رہتا تھا، اور اسے امید تھی کہ اگر میں اپنے دوست کے پاس گیا تو وہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں ضرور لے جائے گا۔ قافلہ کہرا کی اندر پہنچا، سارے تاجر اپنی اپنی منزل کو چلے گئے، اور وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا، ہمارے گاؤں کے اندر ایک عجیب و غریب مسئلہ ہوا ہے جس نے پورے گاؤں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، تو مجھے سلطان معظم کے پاس لے چلو تاکہ میں سلطان معظم سے مدد حاصل کر سکوں۔ صرف واحد سلطان صلاح الدین ایوبی ہی وہ شخصیت ہیں جو اس راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، جو اس بوڑھے بزرگ سے اس کے راز کے بارے میں معلوم کروا سکتے ہیں۔ تو اس تاجر نے کہا، جس انسان کے پاس تم جانا چاہتے ہو، تمہیں اس کے پاس جانے کے لیے کسی سفارش کی ضرورت نہیں۔ اس کا دربار ایسا دربار ہے جس کے اندر وزیر اور فقیر ایک ساتھ جا سکتے ہیں، لہٰذا بلا جھجک تم سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں چلے جاؤ، تیری فریاد ضرور سنی جائے گی۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور کہا کہ اب میرا کام بن جائے گا۔ وہ سیاہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس نوجوان کے چہرے پر ایک امید تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، اے نوجوان، بتاؤ تیری کیا فریاد ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، مصر کے اندر ایک چھوٹی سی وادی کے اندر ایک گاؤں آباد ہے جس کا نام الکند گاؤں ہے، اور سلطان معظم، وہ پورے مصر کے اندر وہ مشہور گاؤں ہے جو کہ سارے ہندوؤں پر مشتمل ہے۔ سلطان معظم، اس ہندو کے گاؤں کے اندر پچھلے تقریباً 50 سے 60 سال پرانا ایک مندر بنا ہوا ہے۔ سلطان معظم، اس 50 سے 60 سال پرانے مندر کے اندر آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو کہ اب ہوا، اور اس واقعے نے سارے گاؤں کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، کیا ہوا اس مندر کے اندر؟
تو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ سلطان معظم پنڈت کی بیٹی دودھ کا برتن لے کر بھگوان کے آگے بیٹھ گئی تو بھگوان نے دودھ نہ پیا، اور اب اس کی بیٹی نے دیکھا کہ بھگوان میرے کہنے پر دودھ نہیں پی رہا تو اس نے سر مارنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ اس نے اپنے آپ کو اتنا زخمی کر دیا کہ اس کے سر سے خون بہنا شروع ہوا۔ تو اتنے میں ایک بزرگ مندر کے اندر داخل ہوا جس نے بت کے کان سے پکڑا اور بت کو دودھ پینے کا حکم دیا، اور سلطان معظم حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بت نے دودھ پی لیا۔ اور سلطان معظم دوسرے دن جب گاؤں کے لوگوں نے پنڈت کی بیٹی کو کہا کہ تم اپنی بات کو ثابت کرو، تو سلطان معظم پھر اس بوڑھے بزرگ نے اس لڑکی کی عزت کو بچاتے ہوئے اس بھگوان کے کان سے پکڑ کر کہا، تو اس پتھر کے بنے ہوئے بت نے دودھ پی لیا۔ لیکن سلطان معظم وہ ایسا کہیں غائب ہوا کہ میں اس کو تلاش نہ کر سکا۔ سلطان معظم آپ اس گاؤں کے اندر چلیں اور اس حقیقت کے بارے میں پتہ لگائیں کہ آخر اس بت کے اندر کوئی راز چھپا ہوا ہے یا اس بوڑھے بزرگ کے اندر۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ ایک پتھر کا بنا بت کیسے دودھ پی سکتا ہے، آخر اس بوڑھے بزرگ نے ایسا کیا کیا اور آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس معاملے میں بہت تجسس ہونے لگا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسی وقت اس نوجوان اور اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ الکن نامی گاؤں کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اور 2 دن کے سفر کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی الکن نامی گاؤں کے اندر پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی سیدھا اس مندر کے اندر داخل ہوئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اس مندر کے اندر ایک بت پڑا ہوا ہے جو کہ بہت ہی پرانا لگ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں تھے کہ ایک پتھر کا بت کیسے دودھ پی سکتا ہے۔ اسی سوچ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے تھے کہ آپ نے کچھ سونگنا شروع کر دیا۔ تو اس نوجوان نے پوچھا، حضور آپ کیا سونگ رہے ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کہا کہ اس مندر کے اندر کوئی ایسی شخصیت داخل ہوئی جس کے جسم سے نکلنے والی خوشبو اتنی تیز تھی کہ اس کی خوشبو ابھی تک اس مندر کے اندر موجود ہے، اور یہی خوشبو مجھے اس بزرگ تک لے جائے گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران ہوا اور کہا، سلطان معظم اس خوشبو کو سونگنے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ناک چاہیے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے چل پڑے، اور چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک کالی پہاڑی پر جا پہنچے تو جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا بزرگ اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول تھا کہ ارد گرد وحشی جانور بھی اس کو اللہ کی عبادت کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے، اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر بھی وہ وحشی جانوروں نے سلطان پر حملہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانور بھی دیکھ چکے تھے کہ یہ آدمی اس بوڑھے بزرگ ولی اللہ کی طرف آیا ہے اور یہ اس کا مہمان ہے۔ جیسے اس بزرگ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو سلطان سے مخاطب ہوا، اے صلاح الدین تم یہاں کیسے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بزرگ ولی اللہ تو مجھے جانتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حضور میں نے آپ کو آج تک نہیں دیکھا، لیکن آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، اے صلاح الدین تم جیسے بہادروں کو دیکھنے کے لیے میرے اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت آنکھیں دی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حضور آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہم آپ سے ایک سوال پوچھنے آئے ہیں۔ تو اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اے صلاح الدین تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، حضور آپ بتائیے آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا آپ نے ایک بت کو حکم دیا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا؟ اس کے پیچھے آخر کیا مصلحت ہے؟ تو یہ سن کر وہ بزرگ کچھ بولنے ہی لگا تھا تو اتنے میں وہ نوجوان جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس گیا تھا اس نے کہا، حضور اگر یہ بزرگ سارے گاؤں والوں کے سامنے اس ماجرے کے بارے میں بتا دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ نوجوان بالکل درست فرما رہا ہے۔ تو اس بزرگ ولی اللہ نے
سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس نوجوان کو ساتھ لیا اور اس مندر کے اندر جا پہنچے۔ جب گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ جس بزرگ نے بت کے کان سے پکڑ کر دودھ پلوایا وہ مندر کے اندر آ چکا ہے، تو سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے، حضور آپ نے ایسا کیا کیا کہ اس بھگوان نے دودھ پی لیا؟ تو اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، اے لوگوں، میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں مجھے غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے، تم فلاں مندر کے اندر چلے جاؤ اور جا کر اس بت کے کان سے پکڑ کر کہو کہ تم دودھ پی لو، اور اگر تم نے جا کر اس بت کو دودھ نہ پلوایا تو اس کے آگے بیٹھی ہوئی نوجوان بچی اپنی جان دے دے گی۔ میں اس مندر کے اندر پہنچا تو وہ بچی اپنا سر پتھر پر مار مار کر زخمی کر رہی تھی، تو میں نے اس بت کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے یہ تم دودھ پی لو، اور اللہ کے حکم سے اس بت نے دودھ پی لیا۔ اور جب دوسرے دن پھر میں عبادت میں مشغول تھا تو پھر مجھے غیبی آواز آئی، اے میرے بندے، جاؤ اس بت کو کان سے پکڑ کر کہو دودھ پی لے، ورنہ اس بچی کی عزت خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے آ کر بت کے کان سے پکڑ کر کہا، اے بت، اللہ کے حکم سے دودھ پی لے، تو اس بت نے دودھ پی لیا۔ تو سارے ہندو نے کہا، حضور یہ کون سی طاقت ہے؟ آخر اتنی بڑی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ سن کر اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، یہ سب طاقت ہمارے دین اسلام کی ہے۔ تو یہ سن کر سارے گاؤں والوں نے کہا، حضور ہم نے ساری زندگی اس پتھر کے بت کے آگے پوجا کرتے رہے، لیکن ہماری اتنی پوجا کرنے کے باوجود اس میں ذرا حرکت نہ آئی، لیکن آپ نے ساری زندگی اس بت سے نفرت کی، پھر بھی آپ کے حکم پر اس نے دودھ پی لیا، لہٰذا ہم بھی آپ کا دین اپنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس بزرگ ولی اللہ نے سارے ہندوؤں کو ایک ساتھ کلمہ پڑھایا، اور ایک ہی وقت کے اندر وہ سارے کا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں والوں کو مبارکباد دینے کے بعد، اس رات سے پردہ اٹھانے کے بعد دوبارہ مصر کے اندر لوٹ آئے، اور اسی طرح اس نوجوان کی بہادری اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری کی وجہ سے سارے کا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا۔